बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रात को एक बहुत ही बड़ा फैसला आ गया और ये फैसला नहीं बल्कि शहबाज शरीफ की नाअहली का पैगाम है। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर बिलावल जरदारी का ड्रामा कहें, इसे एडवेंचर कहें, मगर ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। और फिर इस ड्रामे और इस एडवेंचर में हारे हुए लश्कर का एक कमांडर भी जो है शामिल है। ये ड्रामा क्या था जो एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हुआ, ये भी बताएंगे आज की इस दो टॉक के अंदर। और फिर डीजी आईएसआई और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की सुप्रीम कोर्ट आमद से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद क्या इंकिशाफ किया जो पाकिस्तान के मीडिया पर सेंसर कर दिया गया है, इसकी वजह क्या बनी और क्या इंकिशाफ हुआ, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, ये जो एक वक्त में इंतखाबात करवाने वाली जो बात है, इस पर एक तहरीरी फैसला आ गया है। 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम किए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच है जिसकी तरफ से ये फैसला दिया गया है, क्योंकि कुछ दरखास्तें आई थी, मुतफरिक दरखास्तें, मिसलिनियस पटिशन्स थी, जिसके अंदर वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात नहीं हो सकते। हालात का सहारा लिया गया, ऑपरेशंस का बताया गया और ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, बलूचिस्तान और केपी में जो ऑपरेशंस जारी हैं, अगर वहाँ से फोर्सेस को पुल आउट किया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, इसका एक ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट जो है वो पंजाब में आएगा। लिहाजा इंतखाबात को पोस्टपोन किया जाए, आगे लेकर जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की एक अपनी रिजर्वेशंस भी थी। अच्छा राय साहब, जो फैसला आया, पहले ये फैसला अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करते हैं, फिर अदालत की जो कार्रवाई है वो भी इंतहाई अहम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता मंदयाल और 3 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला दिया, ये लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजार शहरी के वकील शाह खावर की बात में बादी नज़र में वज़न है। इंतखाबात तमाम सियासी क़ुव्वतों की तजावीज़ के साथ बेहतरीन अंदाज में मुनक्किद किए जा सकते हैं, ताहम ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि सियासी मुकालमे का अमल सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल को दिए गए हुक्म के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात की तारीख से पहलू तही करने का बाइस नहीं होगा। आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और केपी में फंड्स के हवाले से कहा कि हुकूमत 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फराहम करे। हुकूमत ग्रांट के बिल मुस्तरद होने का मतलब है कि वज़ीर आज़म और काबीना ऐवान में अक्सरियत खो बैठी। ये जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी पूछा गया, जबकि अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल फ़िलहाल इत्तफ़ाक़ करते हुए तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि दूसरी सूरत भी हुकूमत को संगीन आइनी मसाइल की तरफ धकेल लेके जा सकती है। अदालती हुक्म की नाफरमानी की भी संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि अदालत 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपये फराहम करे। वजूहात की बुनियाद पर इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की मुतफरिक दरखास्तें भी नाकाबिल समात करार देते हुए निपटाने का हुक्म जो है वो दे दिया गया। राय साहब, दरखास्तें आई और ये भी कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इस्तदा की गई है, ये शायद वजारत दिफा का मैंडेट नहीं था, ये उनका इस्तेहकाक नहीं है, और फिर इसे बाकायदा तौर पर निपटा दिया गया। अब सवाल राय साहब यहाँ पे ये पैदा होता है, जो कमेंट्स आए, रिमार्क्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हमें जो मुलाकात हुई है चैम्बर में और जो खबर बाहर आई उसे नहीं भूलना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर तो है, बाज़ लोग कहते हैं नहीं है। हमने भी इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस फैसले को देकर हमेशा पाकिस्तान की आइनी तारीख में अमर हो जाएं और डटे रहें। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होने। राय साहब, आपने फैसला देकर भी देख लिया, कहकर भी देख लिया, लेकिन राय साहब इस मुल्क के अंदर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और अब पाकिस्तान की आवाम को भी मालूम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट डट के खड़ी है, नहीं खड़ी,
فیصلے دے رہی ہے، 27 کا ایک اور تاریخ دے دی گئی. راز صاحب ڈرتے کیوں ہیں؟ میں تو تب مانوں گا نا جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان ایگزیکٹو کو بلائے اور بلانے کے بعد توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے. اس سے پہلے تو راز صاحب ساری کہانیاں ہیں. سپریم کورٹ کا ایک دبنگ فیصلہ، بڑا فیصلہ، رات کو فیصلہ آ گیا، یہ ہو گیا، اور ریمارکس دیکھ لیں اور سنگین نوعیت کے یہ فیصلے میں لکھی ہوئی باتیں ہیں نا. لیکن راز صاحب اتنی کمزور سپریم کورٹ مجھے تو لگ رہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوگی، آپ دیکھیں کہ قائمہ کمیٹی، رائے صاحب قائمہ کمیٹی میں اکثریت حکومت کی ہے، بلکہ ساری حکومت ہی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر، اور قائمہ کمیٹی کو انہوں نے بڑا کر دیا کہ جناب انہوں نے انکار کر دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایگزیکٹو جس کے پاس، جسٹس منیب نے بھی یہ بات کہی کہ آپ کے پاس تو سپورٹ موجود ہی نہیں ہے، اکثریت بھی موجود نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ تو میں تو اس دن سپریم کورٹ پاکستان کو سلام پیش کروں گا، سیلوٹ کروں گا جس دن توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، کیونکہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہونے، اور پھر کیا کارروائی ہوگی، اور پھر یہ کہہ دینا کہ جائیں جا کر کنسنسس ڈیولپ کریں. تو رائے صاحب ایک سیریز آف کوشچن ہے. مجھے معلوم ہے کہ دیر از این آرگومنٹ، آپ شاید اتفاق نہ کریں، لیکن ایک سیریز آف کوشچن ہے کہ 90 روز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آئین کے مطابق وہ کہاں جائے گی. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ جس پہ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہم پیچھے نہیں جا سکتے، ریورٹ اس فیصلے کو نہیں کر سکتے، ریورس نہیں کر سکتے. یہ سب باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور اندرونی کہانی کے دو پہلو جو ہیں اور دو نکات وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو ہاشمی صاحب، یہ جب بھی جج صاحبان نے کسی ایگزیکٹو کے خلاف کارروائی کرنی ہو اور یہ کارروائی ناگزیر ہو گئی ہو، تو پھر جج صاحبان کا اپنا ہمیشہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او چیف جسٹس صاحب سے جا کے ملے، چیف جسٹس صاحب نے ساتھ اپنے دو جج صاحبان بٹھا لیے، جسٹس منیب اختر کو، جسٹس اعجاز الحسن کو. یہ پہلا سگنل تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ یہاں پر جو بات ہوگی وہ آن ریکارڈ ہوگی، اور جو بات ہوگی وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ دوسری جانب سے کوئی پیغام آئے گا تو ہم اس کو منوان اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں گے. اب ہاشمی صاحب آپ دیکھیں ذرا، یہ جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے اور سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان کے، یہ بڑے میٹھے میٹھے ریمارکس آئے، لیکن ان کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہوئی تھی. مثال کے طور پر چیف جسٹس صاحب نے، ظاہر ہے کہ فوج کی رسپیکٹ چیف جسٹس صاحب یا پورا پاکستان، پوری پاکستانی قوم، یہ تمام لوگ ہی فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں بطور ادارہ. تو چیف جسٹس صاحب نے بڑے میٹھے میٹھے انداز میں یہ کہا کہ ہمیں جو بریفنگ دی گئی ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے اور ڈی جی ایم او کی جانب سے، یہ بڑی زبردست بریفنگ تھی، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات اس سے پہلے اتنے خراب تھے. لیکن ہمیں اس وقت کوئی بریفنگ دینے نہیں آیا جب یہ کیس چل رہا تھا، جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور جب ہم نے فیصلہ سنا دیا تو اس کے بعد یہ بریفنگ ہمیں دی گئی. اب یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ایک طرف تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو اوفینڈ نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کو اوفینڈ بھی نہ کریں، اور دوسری جانب آپ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیے گئے پیغام کو آؤٹ رائٹلی جا کر رد بھی کر دیں. ایک طرف تو انہوں نے اس بریفنگ کی تعریف کی، دوسری جانب انہوں نے کہا کہ یہ جو وزارت دفاع نے ایک متفرق درخواست کی تھی یہ ناقابل سماعت ہے، یہ سماعت کے قابل ہی نہیں ہے. ہاشمی صاحب یہ ایک بہت بڑے، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے اس قسم کی درخواست آئے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او جا کر چیف جسٹس صاحب سے، دو جج صاحبان سے ملے ہوں. اس کے باوجود پاکستان میں ایسی نظیریں بڑی کم آپ کو ملتی ہیں کہ اگلے دن چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان، وہی وزارت دفاع جو اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو کہ براہ راست فوجی قیادت کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس نے ڈی جی آئی ایس آئی کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کے بعد یہ درخواست دائر کی تھی، اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ ناقابل سماعت ہے اور وزارت دفاع کو یہ درخواست دینی نہیں چاہیے تھی، اس کے اندر کوئی جواز نہیں ہے، اور صرف اندازے لگائے گئے ہیں کہ اکتوبر تک حالات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک میٹھے میٹھے انداز میں اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام تھا اس کو بڑے میٹھے انداز میں رد کیا گیا ہے.
چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، اور وہ کوئی ایسا پیغام تو نہیں دینا چاہتے تھے کہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ براہ راست فوج کے ساتھ ہیڈ آن ہو گئی ہے، اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ایک تو چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے عملی طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کی اس ملاقات کا عملی طور پر دباؤ نہیں لیا جس طریقے سے یہ تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ اب دوسرا جو انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہاشمی صاحب، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، کیونکہ نوز فار نیوز اگر استعمال کی جائے تو اس کے اندر بھی ایک خبر چھپی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور عذر ختم کیا ہے۔ اول تو براہ راست اسٹریٹ فارورڈ، چونکہ یہ سسیلین مافیا ہے بڑا طاقتور، اور آپ کے پوائنٹ میں بڑی جان بھی ہے کہ سسیلین مافیا کے خلاف جب آئین کہہ رہا ہے کہ آپ فیصلہ دیں، یعنی آپ الیکشن کا فیصلہ دیں، تو پھر یہ مذاکرات وغیرہ کی بات جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ بیچ میں مذاکرات کرائیں۔ سپریم کورٹ کوئی ایسی پنچایت نہیں ہوتی کہ وہ ڈائیلاگ شروع کروا دے۔ لیکن اس پوری سچویشن میں ایک آخری جو عذر ہے، ایک آخری عذر کو دور کیا گیا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ عملی طور پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے پاؤں پڑ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مذاکراتی عمل شروع کیا ہے، اور مذاکراتی عمل میں دیکھیں بلاول زرداری نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ ہم عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے سامنے سرنڈر کر دیا، عمران خان صاحب کے پیروں میں گر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے ہم کیا مذاکرات کریں، کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب جب ان کو اپنی نااہلیاں نظر آئیں، پنجاب میں الیکشن ہوتا ہوا نظر آیا، تو اٹارنی جنرل نے جان بوجھ کر وہاں پر ایک عذر تراشا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ اب اس پر ہاشمی صاحب دو ریمارکس بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ایک تو جج صاحبان نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ 21 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ، ہمیں وزارت خزانہ نے ہمیشہ یہ بتایا کہ سپلیمنٹری جو گرانٹ ہے اس کی منظوری بعد میں لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 21 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بعد میں لی جا سکتی تھی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کابینہ نے اور پرائم منسٹر نے 21 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی اور پارلیمنٹ کو بھیج دیا معاملہ، اور پارلیمنٹ نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہم 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو یہاں پر یہ ٹیکنیکلی پھنس گئے۔ وہ ساری زندگی جج صاحبان نے قانون پڑھا ہوتا ہے، قانون کی کتابوں کا رٹا مارا ہوتا ہے، ازبر ہوتی ہیں ان کو قانون کی کتابیں، تو انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کر کے اٹارنی جنرل کو مکمل طور پر وہاں ان کی جو یہ پریکٹس تھی اس کو مفلوج کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز جاری کریں، اس کی منظوری دے دی، کیبنٹ نے منظوری دے دی، پارلیمنٹ اس کی منظوری نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایوان کے اندر یعنی قومی اسمبلی میں، وہ قومی اسمبلی جو پرائم منسٹر کا انتخاب بھی کرتی ہے اور پرائم منسٹر کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یا اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ریموو کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کے پاس بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو انہوں نے تو فنڈز کی منظوری دی، یعنی انہوں نے ڈرامہ تو یہ رچایا تھا شہباز شریف نے نااہلی سے بچنے کے لیے کہ میں اور میری کابینہ تو منظوری دے رہے ہیں، پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی منظوری نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شہباز شریف پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا قومی اسمبلی نے، اور شہباز شریف کے آرڈر کو، کیبنٹ کے آرڈر کو ریجیکٹ کر دیا، تو اس پر تو شہباز شریف ویسے ہی پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جاتی ہے، کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی۔ تو جیسے یہ پوائنٹ جج صاحبان نے ریز کیا تو ہم نے دیکھا کہ کیسے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ وہاں پر مکمل طور پر بوکھلا کے رہ گئے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جب چیف ایگزیکٹو کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے، جیسے انہوں نے مذاکرات کے لیے منتیں کی اور کہا کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اٹارنی جنرل کا اصل میں سپریم کورٹ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے، صرف کسی کیس کے معاملے پر نہیں، ادروائز بھی ایک پورا جو ہے اٹارنی جنرل کوئی بھی ہو اس کا سپریم کورٹ کے ساتھ براہ راست مختلف معاملات پر رابطہ رہتا ہے، تو ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اب جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے کچھ وقت چاہتے ہیں، تو ایک آخری عذر دور کیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ سسیلین مافیا بعد میں یہ بہانہ بنائے کہ دیکھیں ہم تو تحریک انصاف کو آن بورڈ لے رہے تھے، ہم تو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے اجلت میں فیصلہ دے دیا۔ اب اس کے اوپر بھی بڑی میٹھے انداز میں کہا گیا کہ ہاں بڑی زبردست تجویز ہے، مذاکرات کر لیں، ایک ہی دن میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن کے اوپر
اگر کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہے تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہاشمی صاحب یہ جو تحریری حکم نامہ آیا ہے جو رات کو جاری ہوا افطار کے بعد، یہ تحریری حکم نامہ جو ہے اس کا ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ 27 اپریل تک 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کریں. اگر 21 ارب روپے کے فنڈز جاری نہیں کریں گے تو پھر اٹارنی جنرل جا کے پرائم منسٹر کو اور ان کی کیبنٹ کو بریف کریں کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. دن کو میٹھا میٹھا کھیلیں جج صاحبان، میٹھے میٹھے ریمارکس کہ جی زبردست آئیڈیا ہے مذاکرات کا. اور رات کو انہوں نے کہا کہ 21 ارب روپے کے فنڈز جو ہیں وہ 27 اپریل تک جاری کریں ورنہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ 14 مئی کی جو ہم نے الیکشن کی تاریخ دی ہے اس سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی. یعنی مذاکرات کر لیں کس طرح سے کنسنسس بنانا ہے، لیکن عدالت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. وزارت دفاع کی درخواست پر انہوں نے کہا کہ اب ہم نے پیچھے نہیں جانا، فیصلہ ہم کر چکے ہیں، فیصلے سے آگے بڑھنا ہے. الیکشن کمیشن ہمیں اس کیس کے نقطہ آغاز پر دوبارہ لے جانا چاہتا ہے، ہمیں الجھانا چاہتا ہے. الیکشن کمیشن کو بھی بڑا گرل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس معاملے پر ہم فیصلہ کر چکے ہیں اس معاملے پر دوبارہ سے سماعت کا آغاز نہیں کریں گے. پہلے 4-3 کی ایک رٹ لگائی گئی، پھر بینچ ٹوٹے، پھر کچھ سیاسی جماعتوں نے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. یہ سارے ڈیلیئنگ ٹیکٹک تھے، یہ بھی اس تحریری حکم نامے میں کہا گیا. اب ہاشمی صاحب چونکہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، یہ اگرچہ جعلی پرائم منسٹر صحیح، لیکن ایک نیریٹو تو پھر یہ بنا لیتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا سپریم کورٹ نے. اور کسی بھی سپریم کورٹ کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. یہ یوسف رضا گیلانی کو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا تھا، وہی جرم جو اس وقت شہباز شریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جج صاحبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلی پیشی میں یا پہلی ہیرنگ میں ایک پولائٹلی پیغام کنوے کیا جاتا ہے، تھوڑا سا رسپیکٹ کا احساس بھی دلا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ تو چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ تو پرائم منسٹر ہیں، پارلیمنٹ کی بڑی ہم احترام کرتے ہیں، پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کو آئین کے مطابق قوانین بنانے چاہیے، آئین سے مبرہ قوانین پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی. تو پرائم منسٹر صاحب اب آپ بتائیں کہ اگر آپ کے بھیجے ہوئے فیصلے کو، یعنی آپ کی جانب سے 21 ارب روپے اپروو کرنے کے فیصلے کو پارلیمنٹ رد کر رہی ہے تو یہ تو آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اب اس وقت ایوان کے اندر اکثریت نہیں رکھتے، قومی اسمبلی کے اندر آپ کی اکثریت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ الگ نتائج آئیں. پھر وہ اسی طرح پہلے مرحلے میں جیسے کہا گیا اٹارنی جنرل کو بریف کریں. اب 27 تاریخ کو جب فنڈز یہ جاری نہیں ہوں گے تو پھر اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے کہ آپ نے بتا دیا شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ کیا نتائج نکل سکتے ہیں عدالتی حکم کی سنگین خلاف ورزی پر. وہ کہیں گے جی ہم نے بتا دیا لیکن ہم مذاکرات کر رہے ہیں. تو عدالت کہے گی کہ مذاکرات کے لیے تو ہم نے ایک ٹائم فریم طے کیا تھا، تحریک انصاف اور اگر آپ کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے اندر کنسنسس نہیں ہو سکا تو پھر آپ بتائیں کہ فنڈز جاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. فی الحال فنڈز تو جاری کریں. جب وہ بتائیں گے کہ فنڈز جاری نہیں ہوئے تو اگلے مرحلے میں پروبیبلی اسحاق ڈار اور اس سے اگلے مرحلے میں شہباز شریف کو طلب کر لیا جائے گا. اور پہلی پیشی میں شہباز شریف کے ساتھ بھی نرم و نازک قسم کے ریمارکس آئیں گے، جیسے وزارت دفاع کی جو پٹیشن تھی اس کے اوپر نرم و نازک قسم کے ریمارکس آئے اور بہت سے صحافیوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ جی یہ تو ڈی جی آئی ایس آئی کے پریشر میں آگے، فوج کے پریشر میں آگے کس قسم کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں. یہ جج صاحبان کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بہت عرصہ آپ نے رپورٹنگ کی، مایا ناز آپ رپورٹر تھے لاہور میں عدالتوں کے، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جج صاحبان اسی طرح جب انہوں نے ایک ڈیسیژن آئین کے تحت دینا ہوتا ہے تو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں اداروں کو بھی اور چیف ایگزیکٹو کو بھی، لیکن آہستہ آہستہ اپنے جو قانونی نکات ہیں ان کے ذریعے گھیر لیتے ہیں. تو ہاشمی صاحب یہ الٹیمیٹلی جو فکرہ ہے اس کے اندر بہت بڑی خبر چھپی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آگاہ کریں. اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے اگر یہ فنڈز جاری نہ کیے گئے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ڈائلاگ، وہ بات ایک آئیڈیل سچویشن میں ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ڈائلاگ کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مذاکرات ہم کرواتے رہیں یا مذاکرات کے لیے
یہ کہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں، ہمارا کام ہے کہ آئین کے مطابق بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے دینا۔ سیاستدان کبھی بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے نہیں کرتے، سیاستدان مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے، لیکن سپریم کورٹ کو بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے دینے ہوتے ہیں، ہاں یا نہ۔ سپریم کورٹ کوئی وہاں پر مذاکراتی پنچایت نہیں لگا سکتی، لیکن چونکہ اس سسیلین مافیا نے ایک بہت بڑا محاذ اس وقت کھڑا کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب کے خلاف، تو اس کو بھی ایک غنیمت جانیں کہ یہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں ہاشمی صاحب ایک غنیمت ہے، کیونکہ یہ صرف 13 جماعتیں نہیں ہیں۔ اب تو یہ پتہ چل گیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں چاہتی۔ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او اگر جا کے چیمبر میں بیٹھ گئے تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ابھی الیکشن نہ ہو۔ ان کی اپنی ایک لاجک ضرور ہے کہ اس وقت ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، لیکن جو انہوں نے درخواست دی وزارت دفاع کے توسط سے، وہ درخواست نہیں آنی چاہیے تھی۔ وہ درخواست نہ آتی تو پھر یہ لگتا کہ فوج کا صرف سیکیورٹی تک کنسرن ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، باقی الیکشن ملتوی کروانے میں فوج کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن اصل میں وہ جو درخواست آئی ہے اس سے معاملہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ کنٹروورشل ہو گیا۔ اب اس میں ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی ون ون سچویشن ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے۔ صرف ایک ہفتہ پہلے تک زمان پارک پر رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی ہر روز وہاں پر دھاوا بول رہے تھے، اور اب عمران خان صاحب کے پیروں میں ان کو گرنا پڑ رہا ہے، وہاں جا کے سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے، عمران خان صاحب سے مذاکرات کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، اور اسی لیے اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی جان لینے کے اوپر تلے ہوئے تھے، عمران خان صاحب کی جان لینے کے اوپر یہ تلے ہوئے تھے، اور اب عمران خان صاحب کے پیر پکڑ لیے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے پکڑے ہیں ہاشمی صاحب کہ ان کو اپنی نیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ معاملہ اگر چیف جسٹس صاحب جس طریقے سے ابھی تک سپٹمبر میں ویسے ہی انہوں نے چلے جانا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ تاریخ میں نام لکھوانا ہے یا نظریہ ضرورت کے تحت اپنے آپ کو ایک ایسے جج کے طور پر اسٹیبلش کرنا ہے جس نے نظریہ ضرورت کے تحت کہا کہ ڈائیلاگ کریں اور مذاکرات کے ذریعے کوئی فیصلہ کریں، تو تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے تاکہ تاریخ ان کو ایک اچھے جج کے طور پر جج کرے۔ رائے صاحب، میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، کیا شہباز شریف صاحب نااہل ہوں گے؟ کیونکہ بہت دمنگ فیصلہ دیا تھا اسی کورٹ نے۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں پورا پاکستان جو چھلانگے مار رہا ہے، حکومت پہ تلوار لٹک رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ جاؤ جا کر الیکشن کراؤ، ہم کسی کے کہنے سننے میں نہیں آئیں گے، اور ہم نے آئین پاکستان کی رٹ کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ آج بھی وہی فیصلہ آیا اور تاریخ جب آگے بڑھا دی گئی، رٹ کون قائم کرے گا؟ یہی لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ رٹ کون قائم کرے گا؟ کہاں سے ایسی کوئی فورس آئے گی جو سپریم کورٹ اور 3 رکنی بینچ کی رٹ کو قائم کروائے، اور یہ 90 دن کی جو ایک باؤنڈری ہے آئین کی، اس پر عمل کروایا جا سکے؟ رائے صاحب، سوال تو یہی ہے۔ اور پھر توہین عدالت، جن لوگوں نے، کیا اس عدالت میں کیا کسی ایک شخص پر بھی توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرنے کی ہمت ہے یا جرت ہے یا کرے گی؟ یہ سر بنیادی سوال ہے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ درست سوال ہے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کو بیک وقت کتنے محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے۔ ہاشمی صاحب، اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، بہت عرصے سے پرائم منسٹر ہاؤس کی ایکٹیویٹیز کور کرتا ہوں، سپریم کورٹ کی خبریں، اسی طرح جی ایچ کیو سے جڑی خبریں، آئی ایس پی آر سے جڑی خبریں۔ جتنے مشکل حالات کا سامنا اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ہے، اس کا اندازہ اسلام آباد سے باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کے پریشر کا سامنا اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے سے کیا ملا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن ہو گئے، یہاں تک کہ مونس الائی نے بھی ایک مرتبہ ایک ٹویٹ کے ذریعے اسی طرح کا امپریشن دیا کہ اس سے نقصان ہو گیا۔ ہاشمی صاحب، ایک لیڈر کا جو ویژن ہوتا ہے وہ بڑے دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ لفظ بول دیتا ہوں، اور پنجابی میں انہوں نے کہا تھا کہ اور جی ہاں، لیکن وہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیول کا لیڈر، جس کا ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ویژن ہے، تو وہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جن کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ کروا رہے تھے، اب ان کو منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یہ پورا سسیلین مافیا پورے ملک کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کمپرومائزنگ سچویشن میں آ گئی، کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ گئی. اسٹیبلشمنٹ کا جو سٹینس تھا الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے، وہ بھی چاروں ناچار کھل کر سامنے آ گیا. اور اس کے بعد ان کے اوپر توہین عدالت کی تلوار بھی لٹکنے شروع ہو گئی. اور دوسرا، پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یعنی وہ جو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ شیر اور شیر آ گیا، شیر چھا گیا، تو مریم نواز کا پورا جو نیریٹو تھا وہ بھی نیست و نابود ہو گیا. بچے کو پتہ چل گیا کہ اس وقت الیکشن سے یہ اس لیے فرار اختیار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ہمیں عبرتناک شکست نہ ہو جائے ضمنی الیکشن کی طرح. تو عمران خان صاحب کے لیے ایک تو نیریٹو کی جیت، دوسرا توہین عدالت کی تلوار ان کے اوپر جو لٹک رہی ہے، تیسرا اخلاقی جیت، چوتھا عمران خان صاحب کو اب ایک موقع مل گیا کہ وہ اپنی شرائط بنوائیں. مثال کے طور پر اب جو ڈیلیگیشن بنایا جائے گا عمران خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو عمران خان صاحب اپنی شرائط سامنے رکھیں گے. پہلی شرط یہ ہوگی کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک ہی دن الیکشن کرانے پر پی ٹی آئی رضامند ہے، تو 14 مئی کو چھوڑیں. آپ اس طرح کریں کہ جون میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے کرا دیں، قومی اسمبلی تحلیل کرا دیں، اور اس کے بعد یہ سکیجول بنا دیں کہ ٹھیک ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن الیکشن ہو تو خرچہ کم ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر جو پٹیشن لے کے گئی پی ڈی ایم، اس میں بھی کہا گیا کہ ایک وقت پہ الیکشن ہو تو پھر صوبائی حکومتیں قومی اسمبلی کے الیکشنز پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو ایک تو عمران خان صاحب یہ تجویز اپنی ٹیم کے ذریعے سامنے رکھیں گے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا رد عمل آتا ہے اور اس سے کیسے بھاگتے ہیں. دوسرا، آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے لیڈرشپ کے کرشمے، وہ بلاول زرداری کو وہ دور دراز علاقے میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے. دور دراز علاقے میں وہ ایک ڈرامہ رچانے کے لیے چلے گئے فضل الرحمان سے ملنے کے لیے کہ خدا را بچائیں، آپ تو قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، ہم تو قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، وزارت خارجہ کے مزے بھی لگے ہوئے ہیں، کبھی کبھی میں پاکستان کے دورے پر آتا ہوں، تو بچائیں ہمیں نااہلیوں سے اور اس پارلیمنٹ کو ختم ہونے سے. تو ان کو کہا کہ مذاکرات پر رضامند ہو جائیں، عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات پر رضامند ہو جائیں. یعنی آپ ان کی بے بسی کا عالم دیکھیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یا سپریم کورٹ کے ریمارکس کی وجہ سے، اور آبویسلی عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اور عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ فضل الرحمان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ ایگری کر جائیں کہ عمران خان صاحب سے ہم مذاکرات کریں. اچھا، اب اس ڈرامے کے اندر بھی ایک اور خبر ہے ہاشمی صاحب. یہ جو ڈرامہ کیا گیا ہے، فضل الرحمان نے کیا ایگری ہونا ہے؟ فضل الرحمان کے پاس تو اپنی قومی اسمبلی کی نشست بھی نہیں ہے. فضل الرحمان کی سیاسی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کو راضی کیا جائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ مذاکرات پر رضامند ہو جائیں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان کی کوئی 156 نشستیں ہیں، وہ سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، سب سے بڑی پارلیمانی طاقت ہے، اور عمران خان صاحب کی کوئی 0 نشست ہے. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے راضی ہو جائیں. فضل الرحمان کوئی وہاں پہ ناز نخرے دکھا رہے ہیں. فضل الرحمان کی تو کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے عمران خان صاحب کے سامنے، نہ پارلیمان کے حوالے سے نہ عوامی سطح پر، اور پارلیمنٹ کے اندر ان کی اپنی ایک سیٹ بھی نہیں ہے. قومی اسمبلی میں اپنی نشست بھی وہ نہیں جی سک رہے. اچھا رائے صاحب، ایک یہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے بلاول نے، اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. ٹویٹ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ میری فضل الرحمان صاحب سے بڑی ایکسٹینسو قسم کی ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی پارٹی ہیڈز ہیں عید کے بعد جو پازیٹیو پروگریس ہوگی آگے بڑھیں گے، اور پھر جو ایشو ہے ایک دن انتخابات کا، اس کے اوپر اکراس دا کنٹری اور جتنے بھی موڈیلٹیز ہیں وہ طے کر لی جائیں گی. اور پھر جو موڈیلٹیز کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، ود دی اپوزیشن ول بی فائنلائزڈ انشاءاللہ آفٹر عید. اور عید کے بعد جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی کانفرنس انہوں نے بھی بلا لی ہے تمام لوگوں کی، اور جس میں یہ فائنلائز کیا جائے گا کہ انتخابات کی طرف جانا ہے نہیں جانا. اور فضل الرحمان صاحب کا جو حلوے کا پیکٹ ہے
وہ انہیں کس شکل میں دیا جائے گا. جو اصل کہانی ہے راجہ صاحب وہ تو یہی ہے کہ فضل الرحمان کے لیے اصل میں کیا ہے. ہاشمی صاحب یہ تو چیخے ہیں، یہ بلاول زرداری کا ٹویٹ نہیں ہے، یہ چیخے ہیں، چیخو پکار ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را حتمی فیصلہ دینے سے پہلے یہ ہماری بات سن لیں کہ ہم مذاکرات پر رضامند ہو گئے ہیں، ہم عمران خان صاحب کے سامنے سرنڈر کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروائیں گے، اس کے بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اوپر کیسے عمل درآمد کرواتی ہے. وہ طریقہ کار بھی میں بتا دیتا ہوں. پہلے تو یہ انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ فضل الرحمان کو جا کر منائیں تاکہ سپریم کورٹ کو یہ میسج دیا جا سکے کہ دیکھیں ہم کتنی ایکسٹینسو ایفرٹس کر رہے ہیں. پھر یہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی ناقابل قبول قسم کا فارمولہ رکھیں گے، ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے 1-2 مہینے ہم اور بائی کر لیں اور الیکشن کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں اتنا ڈیلے کر لیں. لیکن ہاشمی صاحب، چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جب شہباز شریف کو وہ کہیں گے کہ 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کریں، وہ فنڈز جاری نہیں کریں گے. وزارت خزانہ کو حکم دیا جائے گا. شہباز شریف کو اگر نااہل کیا جاتا ہے، شہباز شریف اگر پرائم منسٹر آفس نہیں چھوڑتے، تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ اچھا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کے لیے سب سے پہلے جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کہا جائے گا. سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ سپریم کورٹ پھر آپ کی مسلح افواج کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں. اور اگر مسلح افواج ابھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم روکا جائے، ابھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ چیمبر میں جا کے تو وہ روک تو دیں، مسترد ہوگی، الیکشن نہ مسترد ہو گئی نا، مسترد ہو گئی. تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہاں تک اسٹیبلشمنٹ جائے گی ان کو بچانے کے لیے؟ کس حد تک جا سکتی ہے؟ کوئی لمٹ ہوگی نا. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک کرپٹ ٹولے کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے؟ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی بھی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ پس منظر میں اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، یہ جو مذاکرات کا فارمولہ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ تو نہیں چاہتی ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب براہ راست ہمارے ساتھ ہیڈ آن ہو جائیں اور ہمیں یہ کہیں کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں. تو ہاشمی صاحب یہ چاروں طرف سے. اچھا ایک سوال میرا نا، ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. یہ رائے صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں گیم کر رہی ہے؟ کوئی آپ کو ایسی وائبز آ رہی ہیں؟ کیونکہ سر دست اگر کوئی بینیفیشری ہوگا توہین عدالت کی کارروائی کا تو وہ مریم یا نواز شریف یا ان کے خاندان کا، شاید وہ دور ہو بینیفیشری، لیکن سر دست کوئی بینیفیشری ہے تو پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی گیم یہ کر رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت انتہائی غیر مقبول ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اندرون سندھ سے ہم دوبارہ سے اتنے ووٹ حاصل کرنے میں پروبیبلی کامیاب ہو جائیں کہ تھوڑا سا ہم جھرلو پھیر دیں کراچی میں، تھوڑا سا کچھ اور حلقوں پہ جھرلو پھیر لیں، اور ہم سندھ میں شاید دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں. پنجاب میں تو وہ کبھی حکومت نہیں بنا سکتے، کسی اور صوبے میں کبھی حکومت نہیں بنا سکتے. اب اس غیر مقبول حکومت کے مکمل طور پر ساتھ دینے کا تاثر وہ زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مزید عوامی غیظ و غضب کا شکار نہ ہو. یہ تاثر بھی نہ بنے کہ پیپلز پارٹی آئین کو روند رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب کے آئین کے تحت دیے گئے فیصلے کو رد کر رہی ہے. یہ ان کی ساکھ کے اوپر، جو پہلے خیر ساکھ ہے ہی نہیں، لیکن مزید ساکھ تباہ نہ ہو. اور پھر ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ ہمارے کیسز وغیرہ جو ہیں، جو پہلے ایک ڈیل کے تحت ان کے ریلیف ملا ہوا ہے، یہ کیسز بھی دوبارہ نہ کھل جائیں. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کہ وہ شہباز شریف کی لڑائی میں، کیونکہ یہ لڑائی تو پنجاب کی ہے، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے تو سٹیکس نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے سٹیکس تو سندھ میں ہیں. یہ لڑائی پنجاب کی ہے، پنجاب میں سٹیکس ہیں نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے. پنجاب کا جو قلعہ ہے یہ پی ٹی آئی نے نون لیگ سے بہت پہلے چھین لیا تھا. تو نقصان کس کا ہوگا اگر الیکشن ہو جائیں پنجاب میں؟ آصف علی زرداری کا نقصان تو نہیں ہوگا. ان کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو ہوگا نون لیگ کا. تو اس وجہ سے آصف علی زرداری ان کے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو کر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے عمل کا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اتحادی حکومت کے ہونے کے ناطے، ان کے اتحادی ہونے کے ناطے کبھی کبھار کوئی ایک آدھا بیان جو ہے وہ دے دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے متعلق یا سپریم کورٹ کے متعلق. ہاشمی صاحب ایک اور بھی اہم خبر.
یہ اسلام آباد میں جو آپ کی کچہری ہے، یہاں پر ایک بڑا خوفناک مرڈر ہوا ہے، بڑا خوفناک قسم کا قتل ہوا ہے دن دیہڑے. اس ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے، ہمارے شاید کچھ ویورز نے دیکھی ہو، کچھ ویورز نے شاید نہ دیکھی ہو. یہاں پر ہاشمی صاحب اس سے پہلے 2 مرتبہ دھماکے ہو چکے ہیں، خودکش حملہ ہو چکا ہے، درجنوں لوگ یہاں پر دن دیہڑے اسی طرح فائرنگ سے قتل کیے جا چکے ہیں دن دیہڑے. اور یہ وہ کچہری ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو آنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. عمران خان صاحب کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس کچہری میں پیش ہوں. یہ ٹریپ تھا کہ یہاں پر چونکہ حفاظتی انتظامات نہیں کیے جا سکتے، پولیس کی موجودگی میں یہ ملزم موجود تھا، پولیس اس کی نگرانی کر رہی تھی، اس کے باوجود بہت آسانی کے ساتھ اس ملزم کو قتل کر دیا گیا. تو یہاں پر عمران خان صاحب کو زبردستی پیش کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کا سٹینس تھا جو ایک مرتبہ پھر سچ ثابت ہو گیا کہ یہ کتنی غیر محفوظ ہے. دوسرا جو ایک خبر ہم نے ڈسکس کی پہلے کہ سیشن جج، یہ توشہ خانہ کیس والا جو ایک کیس چل رہا تھا، اس کے اندر جو جج صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی تو اس کے اوپر بڑا ایک شور بھی مچا کہ یہ ٹرانسفر ہو گئی. یہ ٹرانسفر اس لیے ہوئی ہاشمی صاحب، اس کی اندرونی کہانی بڑی تفصیل کے ساتھ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے، ابھی پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. کہ انہوں نے خود ہی یہ درخواست دی تھی کہ یا تو میں اس کیس سے الگ ہو جاؤں، کیونکہ ان کے اوپر 2 طرح کے دباؤ بھی تھے. ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو فیصلہ آئے گا تو مزہ آئے گا، عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آئے گا تو مزہ آئے گا. تو ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کا یہ اختیار ہوتا ہے تبادلے کرنے کا جج صاحبان کا. تو ایک تو ان کی اپنی درخواست تھی کہ یا تو میرا تبادلہ کر دیا جائے یا یہ کیس جو ہے یہ میں اس کو مزید نہیں سننا چاہتا. اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی ایک کہانی ان سے جڑی ہوئی ہے انہی جج صاحب سے، وہ اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے. ابھی پروگرام کا ٹائم زیادہ ہے، وہ بھی بڑے مزے کی کہانی ہے. بالکل ٹھیک ہے، رائے صاحب یہ مزے کی کہانی بھی بتائیں گے، اور جو کہتے تھے کہ مزہ آئے گا ان کو بھی بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے